बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि आज चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का एक इजलास बुलाया। 26 नवंबर का जो इज्तिमा था और उस पर जो उनका एक अवामी जो हमने रद्द-ए-अमल देखा लोगों का, पाकिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों से, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से, चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग वहाँ कसीर तादाद में, लाखों की तादाद में जमा हुए, वो इमरान खान से एक उम्मीद वाबस्ता करके आए थे और इमरान खान साहब ने उन्हें एक पैगाम देकर वहाँ से रुखसत किया और वो पैगाम बड़ा वाज़ेह था। वो पैगाम था कि हमें अपनी ज़ात से, अपनी जमात से ये वतन ज़्यादा अजीज़ है। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को या जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचे, लेकिन हमें एहसास है कि पाकिस्तान की आवाम पर आज क्या गुज़र रही है और उनकी ख्वाहिश क्या है। और जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आए हैं उससे भी वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की आवाम की ये एक राय है कि हल, मुल्क के मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। वाहिद जमहूरी आइनी हल नए इंतखाबात हैं। चुनांचे उन्होंने कहा कि मैं आइन और जमहूरी रास्ते को अपनाते हुए जो मेरे अख्तियार में है, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत मौके दिए, अपोजिशन से भी बात की और कहा, उनको पैगामात मुख्तलिफ अंदाज में गए। हमारे सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की कि जो फासले हैं वो कम हो सकें और हम किसी मुस्बत रास्ते पर आगे बढ़ सकें। पेशरफ्त न हो सकी और मामला जू का तू रहा। इस कैफियत को देखते हुए मैंने बहसीत चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि जो उनके अख्तियार में है वो कदम उठाएं और उन्होंने ऐलान किया कि मैं मशावरत के साथ बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ जो मेरे अख्तियार में हैं मैं तहलील कर दूँगा ताकि नए इंतखाबात की एक फ़िज़ा जो है वो हमवार की जा सके। कौमी असम्बली के हमारे मेंबरान जो हैं, आपके इल्म में है, वो पहले ही असम्बलियों से बाहर आ चुके हैं और हुकूमत का या पार्लियामान का अमली तौर पर अब हिस्सा नहीं है। उसके बाद वो तशरीफ़ लाते हैं लाहौर में और उन्होंने 2 अहम इजलास मुनक़िद किए। एक इजलास उन्होंने पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है, मेंबरान सूबाई असम्बली, उनको दावत दी और उनसे मशावरत की, अपना नुक्ता नज़र पेश किया, उनका नुक्ता नज़र सुना और अपना जहन बनाया। और उसके अगले दिन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान सूबाई असम्बली से मशावरत की, तबादला ख्याल किया। उसके बाद आपके इल्म में है कि उन्होंने एक डिवीज़न वाइज मेंबरान की मीटिंग्स का आगाज़ भी कर रखा है और वो छोटे छोटे वफूद की शक्ल में उनसे मिल रहे हैं। आज की मीटिंग में उन्होंने हमें सबको एतमाद में लिया और ये कहा कि मैंने जितनी मशावरत की है और मैं जितने लोगों से मिला हूँ और मैंने जितनी नोक पलक देखी है, मैं बिल्कुल अपनी राय पर मज़ीद कायल हो चुका हूँ कि वाहिद हल
नए इंतखाबात हैं और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए पहला हमारी संजीदगी का मुजाहरा जो है वो असेंबलियों की तहलील होगी। चुनाचे आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फ़ैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज़ में करने का इरादा रखते हैं, ताकि जो सारा प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जा सके। और हमारी ख्वाहिश है कि अगर वफाकी हुकूमत PDM की अभी भी वो अपने मफादात को मुल्क की मफादात पर तरजीह देना चाहते हैं और जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते और मुल्क को मज़ीद डबोना चाहते हैं, तो ये उनका फ़ैसला है। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमज़ान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आ चुकी हों। अब इसको आप सामने रख लें तो आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताख़ीर न की जाए। ये उन्होंने आज अपना जहन जो है अपनी सीनियर लीडरशिप से उन्होंने उसका इजहार कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने की है और सब ने उसकी तायीद की है, और वो है तेज़ी से बिगड़ती हुई हमारी माशी सूरत हाल। सबकी राय थी और असद उमर साहब यहाँ हमारे माहिर भी हैं, मईशत को मुझसे बेहतर समझते हैं। इन सब की राय है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का, ताजर तबके का एतमाद खो चुके हैं, किसान परेशान है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। जिस लेवल पर, जिस ग्रोथ के फिगर पर हम मईशत को छोड़ के गए थे, वो तनज़्ज़ुली की तरफ तेज़ी से आ रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को देखें, वो गिरती चली जा रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को, जो कि वो अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोरोइंग करते हैं, उसको देखें तो वो गिर रही है। यानी कि हर इंडिकेटर जो है वो इशारा कर रहा है कि मईशत बिगड़ती चली जा रही है। IMF के साथ मामलात, डार साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बिगड़ चुके हैं और एक खलीज पड़ चुकी है उनकी सोच में, और मौजूदा वज़ीर ख़जाना की सोच में एक खलीज पड़ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की जो एक मुज़ाकरा है वो एक खुलेआम, एक खुली किताब की तरह आपके सामने आ चुका है। तीसरी चीज़, पार्टी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि लोगों के जो इस्तराब था और जो पिटिशन्स की शक्ल में मुतालबा था कि चीफ जस्टिस साहब अरशद शरीफ साहब के उनका जो कत्ल हुआ है उसका नोटिस लें और उनके ख़ानदान को इंसाफ मुहैया किया जाए। हमने, पार्टी ने अप्रिशिएट किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। उस बेंच के सामने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और अरशद शरीफ साहब की वालदा का जो नुक्ता नज़र है वो भी सबके सामने आ चुका है और वो इंसाफ की तालिब हैं। हम समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हम समझते हैं कि इंसानी हकूक़ की पामाली जिस अंदाज में होती रही है उसका कोई जवाज़
ایک مہذب معاشرے میں نہیں ٹھہرتا اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے اعظم سواتی صاحب کا جو پوری رویداد ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اعظم سواتی صاحب پہ، شہباز گل پر جو کیسز بنائے گئے، اور کس طرح عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی مدعیت میں اپنا پرچہ بھی اور اپنی ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتے۔ یہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں جس پر ہماری قوم کو، ہماری سول سوسائٹی کو، ہماری جوڈیشری کو اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ اعتماد کا فقدان بڑھتا چلا گیا وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں، ہماری وفاقی سوچ ہے، ہماری جمہوری سوچ ہے، ہم آئینی کردار کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم ہرگز کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو یا ملک کے کسی ادارے کو نقصان ہو یا کسی ادارے کی تضحیک ہو۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں اگر پچھلے 7-8 ماہ میں اگر کوئی خلیج پیدا ہوئی ہے، اگر کوئی بدگمانیاں جنم لیا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ کریں کہ وہ خلیج کم ہو سکے، اس میں اضافہ نہ ہو، وہ کم ہو سکے اور ملک جو ہے اس ہیجانی کیفیت سے باہر آ سکے۔ یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا۔ شاہ صاحب نے ایک مجموعی طور پہ تو خاکہ دے دیا تھا کہ معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا جائے گا کہ جب ایک سازش کے تحت رجیم چینج آپریشن کیا گیا پاکستان میں، تو اس کے بعد کس طریقے سے پاکستان کا معاشی قتل کیا گیا۔ یہ صرف کوئی ایک پہلو نہیں ہے معیشت کا جس کے اندر تباہی آئی ہے، اور ایک بات جو عمومی طور پر کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو 5 پرانے جو آخری وزرائے خزانہ گزرے میں، اس میں جو حفیظ شیخ صاحب تو سیاسی کیونکہ وہ نہیں ہیں، وہ سیاست پہ بات نہیں کرتے، باقی چاروں وزرائے خزانہ کی اس وقت اس بات پر اتفاق ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ڈار صاحب اس تباہی کا الزام جو ہے وہ مفتاح اسماعیل پر ڈالتے ہیں، مفتاح اسماعیل اس تباہی کا الزام جو ہے وہ ڈار صاحب پر ڈالتے ہیں، اور شوکت ترین اور اسد عمر اس تباہی کا الزام جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن پر ڈالتے ہیں، جس کی نتیجے میں یہ امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی۔ آپ کوئی پہلو دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی مہنگائی نہیں ریکارڈ ہوئی جو مہنگائی اس وقت پاکستان کے عوام نے پچھلے 8 مہینے میں دیکھی ہے۔ ضروری اشیاء کی جو افراط زر ہوتی ہے، جو آج تک کبھی 26-27% سے اوپر نہیں گئی تھی، وہ 45% تک پہنچی اور مستقل 30% سے زیادہ وہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بے روزگاری کا ایک خطرناک طوفان آنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں جس شعبے کے اندر سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے لوگوں کو، وہ زراعت ہے، اور زراعت اس وقت جس زبوں حالی کا شکار ہے، جس طریقے سے کسان اس وقت مشکل کے اندر ہے، جس طریقے سے پاکستان میں یوریا جو سب سے بڑی کھاد ہے، اسی کو اگر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال سے کم ہو گئی ہے اس کی جو کھپت ہے، یعنی کسان خرید نہیں سک رہا، اور اس کے نتیجے میں فصلوں کے اوپر جو اثر آنے والا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ کپاس جو ہے وہ تقریباً اس وقت کوئی 50 سے 60% پچھلے سال سے کم جو ہے وہ پیداوار اس وقت پہنچ رہی ہے ملوں کے اندر، اور سب سے زیادہ پاکستان کی زر مبادلہ کمانے والی فصل بھی یہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ شہر کے اندر اگر آ جائیں تو سب سے زیادہ روزگار جو ہے وہ کنسٹرکشن سے ہوتا ہے۔ کنسٹرکشن کی انڈسٹری جو ہے اس کا سب سے اچھا جو ایک چیز ہوتی ہے میٹرک ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کنسٹرکشن اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے،
وہ سیمنٹ کی سیل ہوتی ہے. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ 22% کم 23% کم ہوئی بھی ہے پچھلے سال سے اس وقت. پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہیں وہ ہر شعبہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں, وہ زراعت پر بھی, صنعت پر بھی, تجارت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. 20% اس وقت کمی ہوئی ہوئی ہے پیٹرولیم کی مصنوعات کی کھپت کے اندر. اسی طریقے سے آپ اگر اعتماد دیکھ لیں کہ بزنس کی جو سرمایہ کار ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, تو آج ہی رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں پاکستان میں, ان کا اوورسیز چیمبر ہے, بیرونی سرمایہ کاروں کا یہاں پر چیمبر ہے, تمام دنیا کی کمپنیز اس کا حصہ ہیں, وہ ہر 6 ماہ کے بعد سروے کرتے ہیں کہ بزنس کا اعتماد اس وقت اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. آخری سروے جو انہوں نے کیا تھا آج سے 6 مہینے پہلے, وہ اس وقت حکومت اسی وقت بدلی تھی, اسی کے اندر فوری طور پہ بھی منفی تھوڑا سا ہوا تھا, لیکن فوری طور پہ حکومت بدلنے کے بعد تھا. اس وقت مثبت 17% تھا یہ بزنس کے اعتماد کا سکور اس بیرونی سرمایہ کاروں کی جو سروے ہوتا ہے اس کے مطابق. آج جو سروے شائع ہوا ہے اس کے مطابق یہ مثبت 17 سے گر کے -4 کے اوپر آ چکا ہے. جو آپ پاکستان کے ذرائع مبادلہ جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو جس خطرناک طریقے سے ان کے اندر کمی آ رہی ہے, جس دن پیش ہوئی تھی عدم اعتماد کی تحریک, یہ سازش کے تحریک تحت لائی ہوئی عدم اعتماد کی تحریک, واضح بیرونی مداخلت جیسے قومی سلامتی کمیٹی نے کہا, اس کے بعد جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس وقت 16.4 ارب ڈالر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس, وہ 7 ارب ڈالر سے بھی نیچے آ گئے ہیں. اور خطرہ یہ ہے کہ جو اگلے ہفتے کے اعداد و شمار آئیں گے, کیونکہ 1 ارب ڈالر کی سکوک کی ادائیگی بھی کی گئی ہے, تو یہ شاید 6 ارب ڈالر سے بھی نیچے گر چکے ہوں. اور جو معیشت کے جو ماہر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ شاید 5 ارب ڈالر تک یہ پہنچ جائیں سال ختم ہوتے ہوتے, یعنی دسمبر کے آخر تک. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے ہمارے پاس ڈپازٹ رکھائے ہوئے ہیں جو ہم اپنی ٹریڈ کے لیے, تجارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے سعودی عربیہ کا بھی 3 ارب ڈالر کا جو ٹرن اوور ہوا ہے یہ آپ پیسہ استعمال نہیں کر سکتے. تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً صورتحال وہاں پر آ گئی ہے جہاں ذخائر ہمارے تجارت کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں ان کی تجارت کے لیے بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ آپ اگر پوچھیں کاروباری لوگوں سے تو سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں, تجارت پہ قدغن لگائی جا رہی ہے, ایلسیاں کھول نہیں رہی ہیں. یہاں تک خطرناک بات آ گئی ہے کہ دوائیوں کی, ضروری دوائیوں کا خام مال جو ہے اس کی ایلسیز کو کھولنے کے اوپر بھی اب پابندی لگ رہی ہے. یہ ملک بالکل تباہی کے دانے پہ لے آیا گیا ہے, معاشی اس کا قتل کر دیا گیا ہے اس ملک کا. اور جو لوگ ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. ابھی بھی اگر جو آگے فیصلہ کرنا ہے اس کے اندر مزید تاخیر کی گئی, پاکستان کو اس بحران سے نہ نکالا گیا, اس انتشار سے نہ نکالا گیا, پاکستان کو جو واحد حل ہے اس انتشار سے نکلنے کا, جو یہاں سے نکالنے کے لیے الیکشن نہ کرایا گیا, تو جو بھی یہ فیصلہ مزید دیر کر رہا ہے وہ قوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے, وہ قوم کا مجرم ہے. اسی طریقے سے صوبوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس وقت پنجاب کی حکومت کو 176 ارب روپے دینے ہیں وفاقی حکومت نے, وہ ان کو نہیں دیا جا رہا. 120 ارب روپے چھوٹا صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا. جو ہمارے زم اضلاع ٹرائبل ایریاز جہاں اتنی مشکل سے اتنی قربانیاں دے کے ہماری فوجی شہید ہوئے, قربانیاں دی, اور ہم اس سے نکلے ہیں دہشت گردی سے, ان کے پیسے جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں. پچھلے کئی ماہ سے 1 روپیہ بھی ان کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے. یعنی پاکستان کو ہر طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی فیصلہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن پنجاب حکومت, خیبر پختونخوا حکومت, گلگت بلتستان حکومت تینوں مل کر, اور الگ سے پھر آزاد کشمیر کی حکومت الگ سے, یہ چاروں حکومتیں جو ہیں یہ اسلام آباد آ کے اپنی آواز بلند کریں گی اور احتجاج کریں گی کہ وفاقی حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے ایک عام انسان کی زندگی جو ہے وہ جینا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے.
اور اسی لیے ہماری آگے کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر میں فواد چودھری سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آگے ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھ لیا 4 نکات سینئر لیڈرشپ میں آئے تھے، وہ سامنے آپ آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا جو نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ ڈیزولوشن، ہمارے ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبزین صاحب بھی کھڑے ہیں، میاں اسکر صاحب بھی کھڑے ہیں، پنجاب کی جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے وہ بھی ساری کھڑی ہے۔ ہم نے انہیں آج جو ہوا ہے ریزگنیشن، جو آج ایک حلف ہوا ہے، اس کے اوپر اب ڈسپلیئر بھی جو ہے وہ دیا ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط تاثر جو ہے وہ اس سے کیا ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ معاملات جو ہے وہ چل پڑے ہیں، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ کے سامنے پورا رکھا کہ اگلے چند دنوں میں ریزولوشن کا جو پروسیس ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہے اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں ہمارا بڑا واضح موقف ہے۔ جو اصل جو سپریم کورٹ کا اور اداروں کا ایک ہی کام وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کو مطمئن کریں، اور جو بھی کمپلینٹس ہیں، یہ جو نیا رواج شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے جو کمپلیننٹ ہے اس کے اوپر آپ ایف آئی آر نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے نہیں حکومت خود ہی کر لے۔ یہ دیکھیں 150 سال میں ایف آئی آر کا قانون یہ نہیں، اور یہ ہم نئی قانون یہاں پہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، تو اس کے اوپر ڈیٹیل بات ڈاکٹر فضاری نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تیسرا نقطہ معیشت کا، جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے، اور اس کے اوپر چاروں حکومتیں ہماری جا کے اسلام آباد پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ اور جو آخری نقطہ ہے، دیکھیے اب اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، اور الیکشن کمیشن اور حکومت مل کے کیا کر رہی ہے، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دو۔ بھائی اس سے ملک میں استحکام آئے گا یا تم استحکام آئے گا؟ جو اس وقت تمام فوکس یہ ہوا ہے، جو نواز شریف صاحب ایسے بچے کی طرح ضد لگا کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلے کہا کہ جی 2 باتیں ہم کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پہلی بات یہ کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو اور کسی جعلی کیس میں بھی جیل بھیجو۔ اگر آپ نے اس طرح سے ادارہ، یہ جس طرح سے الیکشن کمیشن کا ادارہ ہوا ہے اس وقت، آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی۔ اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے پاس روز بھیج دیتے ہیں، ہمارے کیسز ہیں ان کے خلاف پڑے ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس ڈالا ہوا ہے، سندھ کے ممبر کے اوپر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ہمارا پینڈنگ ہے، اور اس کے ان کا فیصلے تو آپ کریں، اس کے بعد یہ بیٹھے، یہ روز بیٹھ کے ہمارے خلاف، یہ تو ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور اگر انہوں نے پارٹی بن کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہمارے کیسز کسی ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور عمران خان کو اگر ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان میں اس وقت بڑی ڈیوائیڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا، پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس میں مزید نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ سارے الیکشن، سارے سروے، تمام جو اس وقت پاکستان کی میں بتا رہے ہیں وہ عمران خان کو اپنی معراج کے اوپر ہے مقبولیت کی۔ ہمارے اداروں کو اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کے سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ بند کمروں کے فیصلے عوام نہیں مانتے۔ 66% اس ملک کی آبادی 28 سال سے کم عمر ہے، انٹرنیٹ کا ان کے پاس ایکسیس ہے۔ آپ اگر عمران خان کو اس طرح سے چور دروازوں سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے عوام میں اور اداروں میں بے پناہ فاصلے پیدا ہوں گے۔ 1970 میں بھی یہی حرکت کی گئی۔ آپ نے سیاست میں جو لوگ پاکستان کے عوام جن کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، ان فیصلوں سے انکار کیا گیا اور ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ عمران خان بھی آج پاکستان کی سیاست میں عوام کے اصل لیڈر کوئی ہے تو عمران خان ہے۔ یہ جو تینوں شکلیں ہیں، یہ جو اس وقت ہمارے ہاں حکومت کر رہے ہیں، ان کی شکلوں کو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اسٹیبلشمنٹ اگر تھوڑا بہت ہوش سے کام لے تو یہ جو سیاسی لاشیں زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان کے اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے ان کی کمر توڑی ہو گئی ہے۔ یہ سیاسی لاشوں کو آپ پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط، جو پہلے پچھلی جو ہمارے یہاں پہ جس طریقے سے مسلط کیا گیا، عوام نے اس کو مسترد کیا ہے۔ عوام کی فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، عوام کے فیصلوں کو مانا جائے اور پاکستان جو ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے۔ انشاءاللہ ریزولوشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی، خیبر پختونخوا اسمبلی کی وہ ہونے جا رہی ہے۔ معیشت کے اوپر ہم اس کے اوپر آگے اس معاملات کو لے کے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں نئے انتخابات کے بغیر استحکام آنا ناممکن ہے۔ یہ ہماری سینئر لیڈرشپ کی آج